जान चुके बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 6 हफ्तों में पीआईसी की नई एमरजेंसी मुकम्मल बहाल 50 बेड्स के इजाफे से मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। निगरान वज़ीर आला की खुसूसी अफराद के लिए मखसूस वॉशरूम्स बनाने की हिदायत। हर बेड पर मॉनिटरिंग सिस्टम की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो नई एमरजेंसी है, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। ये जो एमरजेंसी है इसमें बेड्स का भी इजाफा किया गया है। कितने बेड्स का इजाफा किया गया है, क्या नई सहूलियात इसमें शामिल की गई हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ MS डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले यहाँ पे कोई रिससिटेशन रूम नहीं था किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, वो 4 बेड्स उसके रिससिटेशन रूम के अलहदा से बना दिए गए। दूसरा, यहाँ पे मेडिकल आईसीयू नहीं था किसी भी हॉस्पिटल में, वो 6 बेडेड मेडिकल आईसीयू स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने सीएम की विजन के साथ हमने वो बनवा दिया। और इसमें हेल्प की है हमें CNW ने की है, टीपा LDA ने हमें हेल्प की है, कमिश्नर लाहौर ने की है, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमारी हेल्प की है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी उसमें गाइड किया है सारी चीज़ों में। और हेल्थ सेक्रेटरी साहब इज़ ऑलवेज ए गाइड फॉर अस टू रन दीज ऑल थिंग्स ऑन द स्मूथ वे। कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का भी कॉन्सेप्ट निकाला गया था, जो पेशेंट आएगा उनको फौरी 24 आवर्स के दरमियान होगी, तो ये अब प्रोसेस कैसा जा रहा है? ये माशाल्लाह हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि 100% में अगर आप देखें तो 77% हम कर रहे हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज, जो कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 30% हमारी जो थ्रोम्बोलाइसिस हो रही है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो एमरजेंसी है, यहाँ पे बेहतरीन जो सहूलियात है ये यहाँ पे दी जा रही। कहा ये जा रहा है कि बेड्स का भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे मरीजों को मजीद जो बेहतरीन तिब्बी सहूलियत वो मिलेंगी। जी ठीक है, मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीआईसी में तमाम मेडिकल टेस्ट मार्केट से आधी कीमत पर होंगे। पंजाब के 16 बड़े हस्पतालों को कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है। कंप्यूटराइज सिस्टम के बाद पर्ची सिस्टम खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। यहाँ फ्रंट पे इनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाने जा रहे हैं, वो भी अगले 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर और बेस्ट लेबॉर्ट्री के साथ ये टेस्ट जो हैं वो मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और, हम अभी बोर्ड की मीटिंग की है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे बाईपास ऑपरेशंस की, उनको कैसे ख़त्म करना है, उसका पूरा मास्टर प्लान हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जलाल साहब जो हैं वो इंशाल्लाह, और फरकत साहब जो हैं इंशाल्लाह ताला मंडे को लेके आ रहे हैं। मंडे को हमारी दोबारा मीटिंग है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला वो क्यूज़ को ऑलरेडी कम हो गई हैं। खबर है कि SOS विलेज में मुकीम बच्चे एक दिन के लिए पंजाब पुलिस के मेहमान। 3 बच्चों की ASP के यूनिफॉर्म में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई। पुलिस वर्दी ज़ेबतन किए बच्चों की IG पंजाब से मुलाकात हुई। बच्चों की IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में भी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि SOS विलेज के मुकीम बच्चे एक दिन के लिए पंजाब पुलिस के मेहमान बने। 3 बच्चों की ASP के यूनिफॉर्म में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई। पुलिस वर्दी ज़ेबतन किए बच्चों की IG पंजाब से मुलाकात हुई है। बच्चों की IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में भी शिरकत। आपको बता रहे हैं कि 3 बच्चों की ASP के यूनिफॉर्म में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई है। अहवाल बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, अहवाल बताइएगा। SOS चिल्ड्रन विलेज में रैश पजीर बच्चे एक दिन करीब पंजाब पुलिस के मेहमान बने हैं। SOS चिल्ड्रन विलेज के 3 मासूम बच्चों की ASP यूनिफॉर्म में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर मैराथन साहबजादा यूसुफ, अलावा डायरेक्टर SHO विलेज मास भट्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर मुनज़्ज़े शेख और SPPO गुलबर्ग ASP शहदा शहरबानो नकवी भी बच्चों के हमरा थी। ASP का यूनिफॉर्म ज़ेबतन किए बच्चे अयान एहसन और सैम की अजीब नायब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। सलूट किया अजीब नायब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ASP और बच्चों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुश आमदीद कहा। मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया। अजीब नायब ने बच्चों को 14 और गाजी वाज का दौरा भी करवाया। अजीब नायब ने ASP बच्चों के साथ
خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا، مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اس وجہ سے عجیب عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس پاکستان کی طرف سے گڈ گورننس اور سروس ڈیوٹی کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوا ہے۔ ASP بچوں کے عجیب عثمان انور کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں بھی شرکت کی۔ ایڈیشنل AG آپریشن، DIG لوجسٹک اور DIG ویلفیئر، اس کے علاوہ AG آپریشن اور AG ٹریننگ اور AG فنانس اور SP گلبرگ بھی اجلاس میں موجود تھے۔ عجیب نے ڈاکٹر SOS ولیج کو پولیس تحفظ مرکز کی ورکنگ کے بارے میں بریف کیا۔ عجیب نے اس حوالے سے کہا کہ پولیس تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم سے گمشدہ اور بے سہارا بچوں کو مدد اور رہنمائی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس اور SOS ولیج کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے۔ عجیب نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت آڈٹ اجلاس FPR حکام نے آڈٹ سے متعلق تجاویز دی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آسیہ گل نے لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹ پر بریفنگ دی۔ نبیل جاوید کی ممبر کالونیز اور ممبر ٹیکس کو آڈٹ حکام سے میٹنگ کی ہدایت کی ہے۔ میٹنگ کی ہدایت کی گئی ہے، احوال بتائیں گے عمران اکبر۔ عمران اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا آڈٹ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبر کالونیز محمد رنجا، ممبر ٹیکس DG PLRA سائرہ عمر نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ ممبر ٹیکسز طارق قریشی نے SMBR کو اجلاس میں بتایا کہ FBR نے آڈٹ سے متعلق تجاویز دی ہیں، جس میں ممبر کالونیز کی بیک لاگ اور ریکوری پر بریفنگ سامنے آئی۔ اس حوالے سے نبیل جاوید کی ممبر کالونیز اور ممبر ٹیکس کو آڈٹ حکام سے میٹنگ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ SMBR کی آڈٹ حکام کو تجاویز پیش کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی ہے۔ اس کے حوالے سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ آسیہ گل نے لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹ پر بریفنگ دی، جس پر DG PLRA سائرہ عمر نے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے آڈٹ سسٹم پر بریفنگ دی۔ سینئر آڈٹ آفیسر PDM میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی، جس پر بھی بریفنگ سامنے آئی۔ نبیل جاوید کا کہنا ہے کہ سسٹم کو مزید بہتر بنانے اور ریفارمز کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، جبکہ مؤثر آڈٹ سسٹم سے ہی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو میں ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے تمام جو محکمے فوری طور پر جو ہے اپنی آڈٹ رپورٹ جو ہے اور اس کا بیک لوگ ختم کر کے پیش کریں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ خبر آپ کو دیں کہ نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کا تحریری حکم جاری۔ ریٹرننگ آفیسر سے 8 جنوری تک رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اپیلیٹ ٹربیونل کا RO کو معاونت کے لیے پیش ہونے کا حکم جاری۔ اشتیاق چودھری نے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کا تحریری حکم جاری۔ ریٹرننگ آفیسر سے 8 جنوری تک رپورٹ طلب۔ اپیلیٹ ٹربیونل کا RO کو معاونت کے لیے پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا۔ اشتیاق چودھری نے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ سیاسی درجہ حرارت سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، گہما گہمی جاری ہے۔ نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر سے 8 جنوری تک رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ الیکشن میں بینر، سٹریمرز اور پوسٹرز کا سائز کیا ہوگا؟ تشہیری مواد کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ بل بورڈ وال چاکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ الیکشن 2024 کے تشہیری مواد کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ ضلع لاہور کی حدود میں نجی پرنٹنگ پریس کو ہدایت نامہ مل گیا۔ بل بورڈ وال چاکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پوسٹر کا سائز 18/23 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہینڈ بل اور پمفلٹ کا سائز 6/9 انچ سے تجاوز نہ کرے۔ 9/3 فٹ کے بینر کی بھی اجازت ہوگی۔ پورٹریٹ سائز 2/3 فٹ تک رکھا جائے۔ قرآنی آیات، احادیث اور دیگر مقدس چیزوں کی حرمت برقرار رکھنا لازم قرار۔ کسی بھی تشہیری مواد پر سرکاری اہلکار کی تصاویر چھاپنے پر مکمل پابندی عائد۔ خلاف ورزی کرنے والے پرنٹنگ پریس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت افسران کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر عمر مقبول نے ضابطہ اخلاق کی تعمیل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ الیکشن قریب آتے ہی حلقوں میں سیاسی گہما گہمی شروع۔ NA 117 میں 38 امیدوار مد مقابل۔ نون لیگ کے عظیم یاسین، پیپلز پارٹی کے آصف ہاشمی، PTI کے علی اعجاز گجر آمنے سامنے۔ PP 145 سے نون لیگ کے سمیع اللہ خان، پیپلز پارٹی کے رانا افتخار علی، جماعت اسلامی کے مظہر ملک میں مد مقابل ہوں گے، اور PP 146 سے PTI کے مبشر علی گجر اور نون لیگ کے احسان خان آمنے سامنے ہوں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، عام انتخابات کا جو ہے وہ اب گہما گہمی شروع ہونے لگی ہے اور
لاہور شہر کے مختلف حلقوں میں امیدواروں کے جو ہے بینرز اور سٹیمر جو ہیں وہ بھی اب دکھائی دینے لگے ہیں. میں اس وقت حلقہ NA 117 لاہور 1 میں موجود ہوں, اور یہاں پر اگر انتخابی معاملات کی جو ہے بات کی جائے تو 38 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے لیے امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروانے میں اور منظور کروانے میں جو ہے کامیاب ہوئے ہیں, جن میں کچھ جو ہیں وہ خاصے سیاسی معروف نام بھی شامل ہیں, جس میں ابرار الحق سردار ایاز صادق جو کہ پہلے بھی MNA بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی اس حلقے سے کاغذات جمع کروائے, جبکہ ملک محمد ریاض جو ہیں ان کی جانب سے بھی اس حلقے میں کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں. اس حلقے میں 2018 میں مسلم لیگ نون جو کہ امیدوار ملک محمد ریاض جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے, جبکہ اس حلقے میں NA 117 کے جو حلقے میں پروونشل اسمبلی کی جو سیٹیں آتی ہیں اس میں PP 145 اور PP 146 جو ہے وہ شامل ہیں. اس حلقے کے کیا مسائل ہیں اور یہاں پہ کن مسائل پر عوام جو ہیں وہ زیادہ توجہ چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے اسی حلقے کے جو ہیں ووٹر بھی ہیں, جبکہ شاہدرہ بورڈ مارکیٹ کے جو ہے چیئرمین میاں خلیل ابیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ NA 117 لاہور 1 لاہور کا پہلا حلقہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیا مسائل ہیں جو کہ اب تک حل نہیں ہو پائے, اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون 2018 سے یہاں سے کامیاب ہوئی تھی؟ دیکھیں جی, یہاں پہ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اب تک جو لوگ منتخب ہوتے چلے آئے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی ہے, اور MPA اور MNA وہ یہاں پہ چلے آ رہے ہیں. اب اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سننے میں آ رہا ہے یا جیسا کہ آپ نے جو فہرست پڑھی ہے دیکھی ہے, اور اس میں اپنا مختلف پارٹی کے لوگوں نے بھی اور مختلف پارٹیوں کے آزاد امیدوار بھی لوگ شامل ہیں. شاہدرہ کے مسائل جو ہیں وہ یقیناً جس طرح ہر حلقے میں مسائل ہیں, شاہدرہ میں بھی بے شمار ایسے مسائل ہیں جس میں جو 2 بڑے مسائل تھے وہ فلائی اوور, دونوں فلائی اوور ایک تو مکمل ہو گیا, دوسرا تکمیل کے مراحل میں ہے. یہ بھی شکریہ اس کا کہ شہباز شریف صاحب نے آگے کہا یہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں نہیں 3 مہینے میں بنائیں, تو اس طرح کی جدوجہد میں یہ اہل شاہدرہ کو کچھ اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کی نشاندہی پولیٹیکل لوگوں نے کرنی ہوتی ہے, یعنی MNA اور MPA نے کرنی ہوتی ہے. تو ابھی تک کوئی سیاسی نظام جو ہے وہ مستحکم ہو نہیں سکا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں, اور الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوں, بلکہ میرٹ پہ لوگ منتخب ہو کے آگے آئیں. پارٹیز کو چاہیے کہ اپنے ان لوگوں کو ٹکٹ کے لیے ان کا انتخاب کریں جو علاقے کی بہترین انداز میں خدمت کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس میرٹ اس سچائی کے پلڑے میں سے گزر کے اگر ٹکٹ دیے جائیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسائل پہ قابو پانے میں کافی مدد مل سکے گی. آج اگر NA 117 کے مختلف حلقوں کی بات کی جائے یا مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو اس میں شاہدرہ ٹاؤن شامل ہے, ماچس فیکٹری سٹاپ شامل ہے, شیخوپورہ روڈ, بیگم کوٹ, اسی طرح ونڈالہ روڈ, GT روڈ, غلہ منڈی کا علاقہ شامل ہے, علامہ اقبال کالونی بھی اس میں شامل ہے, جاوید پارک, دولت نگر روڈ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, جبکہ لاجپت روڈ بھی شامل ہے, علی پارک, چودھری کالونی, کوٹ محمد حسین, دیگر علاقے بھی اس حلقے میں موجود ہیں. اور اس حلقے کے ووٹر جو ہیں وہی 8 فروری کو فیصلہ کریں گے کہ یہاں سے کون NA 117 سے امیدوار کامیاب ہو. ٹھیک ہے, عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. PP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 10 نکات کی منظوری دی گئی ہے. پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ روٹی, کپڑا اور مکان ہے. کم آمدنی والے طبقے کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے ذریعے دیں گے. صاحب نے اپنی پیپلز پارٹی کی پرانی روایت جو تنخواہوں میں اضافے کی ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پینشنز کے اندر اضافہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا. تقریباً 150% اضافہ اپنے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً 5 سال کے اندر جو کیا گیا وہ 150% کل اضافہ تھا. دوسرا اہم پلیج جو الیکٹریسٹی انرجی کے حوالے سے, اس بنیادی حق کے لیے انہوں نے جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں, جو غریب طبقہ ہے بالخصوص, اس کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے ذریعے دینے کا اعلان کیا ہے. اور یہ ان کے پلیج میں 10 جو ان کے وعدے ہیں اس میں دوسرے نمبر کا وعدہ ہے.